बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं असद सुबहानी। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। मुल्क भर में एक ही दिन में कोरोना के 990 केसेस सामने आ गए, जिसके बाद मुतासरा अफराद की तादाद 16,817, जबकि पंजाब में 6,340, सिंध में 6,053, खैबर पख्तूनख्वा में 2,627, बलूचिस्तान में 1,049 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि अमवात की तादाद 385 हो गई। अब तक 4,315 अफराद कोरोना को शिकस्त दे चुके हैं। मुल्क भर में कोरोना केसेस में मजीद इजाफा हो गया है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा आदादोशुमार के मुताबिक मुख्तलिफ शहरों में एक ही दिन में 990 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसके बाद मुतासरा अफराद की तादाद 16,817 तक पहुँच गई। इस्लामाबाद में 343, गिलगित बल्तिस्तान 339 और आज़ाद कश्मीर में 66 मरीज सामने आए। सबसे ज़्यादा अमवात खैबर पख्तूनख्वा में हुई, जिनकी तादाद 146 है, जबकि सिंध में 112, पंजाब में 106, बलूचिस्तान 14, गिलगित बल्तिस्तान 3 और इस्लामाबाद में 4 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान 263 अफराद सेहतियाब हुए, जिसके बाद मजमूई तादाद 4,315 हो गई। पंजाब में 1,921 अफराद ने कोरोना को शिकस्त दिया। सिंध में 1,222, खैबर पख्तूनख्वा में 645, बलूचिस्तान 183, गिलगित बल्तिस्तान 248 और इस्लामाबाद में 44 अफराद सेहतियाब हुए। आज़ाद कश्मीर में भी 43 अफराद ने कोरोना को मात दी है। मुल्क भर में कोरोना वायरस के केसेस और अमवात में इजाफा। वजारत सेहत के आदादोशुमार के मुताबिक 30 मई तक मुल्क में 1.5 लाख अफराद के मुतासिर होने का खदशा है। हुकूमती आदादोशुमार के मुताबिक 15 मई तक मुल्क में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद 52,695 तक जा पहुंची। केसेस का मुसलसल अमूमी समेत बढ़ता हुआ ग्राफ जून में मतवाजी हो जाएगा, जबकि जुलाई से इसके नीचे आने का सिलसिला शुरू होगा। मुल्क में मौजूद वेंटिलेटर्स और ज़ाती तहफ़्फ़ुज़ की अशाया मई तक के लिए काफ़ी होंगी, लेकिन जून में अगर मकामी सतह पर उनकी तैयारी शुरू ना हुई तो इसकी किल्लत हो जाएगी। आलमी वबा कोरोना वायरस के सबब दुनिया भर में हलाकतों की तादाद 2,34,000 से तजावुज़ कर गई है, जबकि 33,08,231 अफराद मुतासिर हो गए हैं। दुनिया भर में कोरोना से मुतासरा अफराद में से 10,42,800 से ज़ायद अफराद सेहतियाब हो चुके हैं। अमरीका में कोरोना वायरस से मजीद 1,374 अफराद मौत के मुंह में चले गए, जिसके बाद अमरीका में अमवात की तादाद 63,800 से तजावुज़ कर गई है। अमरीका में मुतासरा अफराद की तादाद 10,95,000 से जायद हो गई है, जबकि सेहतियाब होने वालों की तादाद 1,55,700 से जायद है। बरतानिया में कोरोना से मजीद 4,419 अफराद की मौत के बाद अब तक मरने वालों की तादाद 26,700 से तजावुज़ कर गई है, जबकि मुतासरा अफराद की तादाद 1,71,000 से जायद है। स्पेन में भी गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 453 अफराद की अमवात के बाद अब तक हलाक होने वाले अफराद की तादाद 24,000 है और मुतासरा अफराद की तादाद 2,39,000 से बढ़ गई है। इटली में कोरोना वायरस ने मजीद 323 अफराद की जान ले ली, जहां अब तक हलाक होने वालों की तादाद 27,967 हो गई है। इटली में कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद 2,05,000 से जायद है। फ्रांस में भी कोरोना ने मजीद 427 अफराद की जान ले ली है। फ्रांस में मरने वालों की तादाद 24,300 से जायद हो गई और मुतासरा अफराद की तादाद 1,66,000 से तजावुज़ कर गई। जर्मनी में भी कोरोना से अमवात का सिलसिला जारी है। अब तक हलाक होने वालों की तादाद 6,400 से बढ़ गई है। दुनिया भर में जल्द कोरोना की दूसरी खतरनाक लहर आ सकती है, जो पहले से ज्यादा खतरनाक होगी। बरतानिया के चीफ मेडिकल ऑफिसर ने खबरदार कर दिया। कहते हैं आवाम को अब एहतियात से ही जिंदगी गुजारना होगी। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, कोरोना वायरस के बारे में नई मालूमात सामने आ रही हैं। बरतानिया के चीफ मेडिकल ऑफिसर कहते हैं कि आवाम को अब एहतियात से जिंदगी गुजारना होगी, क्योंकि दुनिया भर में जल्द कोरोना की दूसरी खतरनाक लहर आ सकती है और ये लहर पहले से ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। उनका कहना था कि जब तक कोरोना की वैक्सीन तैयार नहीं हो जाती, तब तक इंसानी जिंदगियों को खतरात बरकरार रहेंगे।
کورونا اور لاک ڈاؤن سے پریشان عوام کو حکومت نے بڑا ریلیف دے دیا۔ پیٹرولیم کی قیمتوں میں 30 روپے تک کمی کر دی گئی ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق لائٹ ڈیزل کی قیمت میں 15 روپے کمی کی گئی، جس کے بعد اس کی نئی قیمت 47 روپے 51 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے۔ مٹی کے تیل کی قیمت میں 30 روپے کمی کرتے ہوئے نئی قیمت 47 روپے 44 پیسے مقرر کر دی گئی۔ پیٹرول کی قیمت میں 15 روپے فی لیٹر کمی کر دی گئی ہے، جس کے بعد اس کی نئی قیمت 81 روپے 58 پیسے ہو گئی ہے، جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 27 روپے 15 پیسے کمی کے بعد نئی قیمت 80 روپے 10 پیسے ہو گئی۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر بھی کورونا وائرس کا شکار ہو گئے، خود کو قرنطینہ کر لیا۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد کیسر کا اپنے ٹویٹ پیغام میں کہنا تھا کہ ان کا کورونا وائرس کا ٹیسٹ مثبت آیا ہے اور خود کو اپنے گھر میں قرنطینہ کر لیا ہے۔ پوری قوم سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ احتیاط کریں، سب سے دعا کی درخواست ہے۔ اس سے قبل گورنر سندھ عمران اسماعیل کا کورونا وائرس کا ٹیسٹ مثبت آیا تھا۔ انہوں نے خود اس بات کی تصدیق اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے کی تھی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے بعد سی این جی کی قیمت میں بھی 12.5 روپے فی لیٹر کمی کر دی گئی ہے۔ حکومت کی طرف سے عوام کے لیے ایک اور بڑا ریلیف دے دیا گیا۔ صدر آل پاکستان سی این جی ایسوسی ایشن غیاث پراشا کے مطابق پنجاب اور اسلام آباد میں سی این جی کی قیمت میں بڑی کمی کی گئی ہے۔ سی این جی کی قیمت میں 12.50 فی لیٹر کمی کی گئی ہے۔ نئی قیمت کا اطلاق آج سے شروع ہوگا۔ دوسری طرف ایل پی جی کی قیمت میں 22 روپے فی کلو اضافہ کر دیا گیا۔ گھریلو سلنڈر 256 اور کمرشل سلنڈر 983 روپے کا ہو گیا۔ گھریلو اور کمرشل صارفین کے لیے بری خبر، آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی اوگرا نے ایل پی جی کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق گھریلو اور کمرشل ایل پی جی گیس کی قیمت میں 22 روپے فی کلو کا اضافہ کر دیا گیا۔ اوگرا نوٹیفیکیشن کے مطابق گھریلو سلنڈر 256 روپے اور کمرشل سلنڈر کی قیمت میں 983 روپے کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ گھریلو سلنڈر کے لیے گھریلو صارفین کے لیے ملک بھر میں ایل پی جی 90 روپے کے بجائے 112 روپے فی کلو ملے گی۔ نئی قیمت کے بعد 1067 روپے کا گھریلو سلنڈر 1323 روپے کا ہو گیا ہے۔ اسی طرح نئی قیمت کے بعد کمرشل سلنڈر 4100 روپے کے بجائے 5090 روپے میں ملے گا۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ دنیا سے موازنہ کیا جائے تو پاکستان کے حالات بہتر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پاکستان میں اموات کم ہیں۔ میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ کورونا وائرس کب تک چلے گا۔ ویکسین آنے تک سوچ سمجھ کر آگے چلنا ہوگا۔ اوورسیز پاکستانی واپس آنا چاہتے ہیں، ہم انہیں واپس لانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ پاکستان میں کافی چیزیں بننا شروع ہو گئی ہیں۔ دنیا کے مقابلے میں سستے وینٹیلیٹرز بننا شروع ہو گئے ہیں، جبکہ کئی چیزوں کو ایکسپورٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ لاک ڈاؤن میں وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے نوجوانوں کو کتاب پڑھنے کی تلقین۔ وزیر اعظم نے نوجوانوں کو اپنے ٹویٹ میں اسلامی تہذیب اور تاریخ پر مبنی کتاب پڑھنے کی تلقین کی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ نوجوانوں کو فراس الخطیب کی کتاب کھوئی ہوئی اسلامی تاریخ پڑھنی چاہیے، جو مسلمانوں کی تاریخ سے متعلق زبردست کتاب ہے۔ کتاب میں مسلمانوں کے عروج اور زوال کی وجوہات کی داستانیں درج ہیں۔ کتاب میں خلیفہ مامون کی طرف سے قائم کی گئی بیت الحکمہ کا ذکر ہے، جہاں دنیا بھر کے اہل علم جمع ہوتے تھے۔ یہ بیک وقت یونیورسٹی، لائبریری، ریسرچ انسٹیٹیوٹ اور کتابیں ترجمہ کرنے کے مراکز تھے۔ معاون خصوصی ڈاکٹر ظفر مرزا کہتے ہیں پاکستان میں حفاظتی سامان کی دستیابی کا مسئلہ ختم ہو گیا ہے۔ اگلے 10 دنوں میں N95 ماسک بھی بننا شروع ہو جائیں گے۔ فرنٹ لائن ورکرز کے تحفظ کے لیے قومی پروگرام تشکیل دیا ہے، جس میں ڈاکٹرز کو ٹریننگ اور سپورٹ بھی دی جائے گی۔ پاکستان میں اب تک جو ہے وہ 346 صرف ڈیتھس ہوئی ہیں، اور یہ ہمارے اپنے تخمینے سے بھی کم ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ ساتھ ساتھ لوگ ریکور بھی کر رہے ہیں، جہاں کیونکہ یہ بیماری اس طرح ہے کہ تقریباً 80-85% لوگ جو ہیں ان کو تو معمولی سے درمیانے درجے کی بیماری ہوتی ہے۔ تو پاکستان میں جو اب تک 15,800 کے قریب جن لوگوں میں کنفرمڈ یہ ڈیزیز آئی ہے،
ان میں سے 4000 سے زائد لوگ جو ہیں مکمل طور پہ ریکور ہو چکے ہیں اور اپنی زندگیوں میں واپس مصروف کار ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹے میں 874 لوگوں کا اضافہ ہوا ہے کنفرمیشن کے حوالے سے۔ تو یہ کچھ موٹے موٹے اعداد و شمار تھے۔ میں 2 چیزوں کا اور ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ جس طرح وزیر اعظم صاحب نے بھی فرمایا کہ ہماری حکومت کی، وزیر اعظم صاحب کی بہت بڑی تشویش یہ ہے کہ ہمارے جو فرنٹ لائن ورکرز ہیں، جو ہیلتھ ورکرز ہیں، جو کہ کرٹیکل پیشنٹس جو ہیں کرونا وائرس کے، ان کی نگہداشت پہ مامور ہیں، تو وہ خود کو اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کے یہ کام کرتے ہیں۔ لہٰذا اگین بین الاقوامی سطح پہ اور خاص طور پہ کئی یورپین ملکوں میں تو جو فرنٹ لائن ورکرز ہیں ان کے اندر شرح جو ہے 10-11% سے زیادہ ان کو۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج مزدوروں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد مزدوروں کے ساتھ یکجہتی اور ان کے معاشی، معاشرتی اور سماجی حقوق کے لیے آواز بلند کرنا ہوتا ہے۔ یوم مزدور قومی سطح پر سب سے پہلے 1973 میں پاکستان کے پہلے منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے دور اقتدار میں منایا گیا۔ اس دن کی مناسبت سے ملک بھر میں عام تعطیل کا اعلان کیا جاتا ہے اور مزدوروں کے حقوق کے لیے پورے ملک میں سیمینار، تقریبات اور ریلیوں کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ لیکن پاکستان اور دنیا بھر میں آج بھی مزدور اپنے حقوق سے محروم ہیں۔ امریکی شہر شکاگو میں 1 مئی 1886 کو ہزاروں مزدور اپنے حقوق کی جدوجہد اور اپنے خلاف ہونے والے ظلم و ستم کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے تھے۔ ان مزدوروں کا مطالبہ تھا کہ ان کے کام کے اوقات کو 14 گھنٹوں سے کم کر کے 8 گھنٹے کیا جائے۔ اس وقت کے اخباری رپورٹس کے مطابق یہ تحریک اتنی کامیاب تھی کہ تمام فیکٹریاں بند ہو گئی تھیں، لیکن انتظامی اور سیکیورٹی فورسز نے اس پرامن ریلی پر فائرنگ کر کے سینکڑوں مزدوروں کو لقمہ اجل بنا دیا۔ فائرنگ کے اس خوفناک واقعے میں متعدد مزدور زخمی بھی ہوئے تھے، جبکہ 250 کے قریب مزدوروں کو تختہ دار پر لٹکایا گیا، جس کے نتیجے میں یہ تحریک خاموش ہونے کے بجائے دنیا بھر میں پھیلتی گئی، جو آج بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ 1 مئی مزدوروں کے تقدس اور وقار کی علامت ہے۔ یہ دن ملک کی معاشی ترقی کے لیے کارکنوں کی اہمیت کا اعتراف ہے۔ یوم مزدور کے موقع پر وزیر اعظم کی جانب سے جاری کردہ پیغام میں کہا گیا ہے کہ 1 مئی اپنے حقوق کے لیے جانیں نشاور کرنے والے محنت کشوں کی قربانیوں کی یاد دلاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ دن ملک کی معاشی ترقی کے لیے کارکنوں کی اہمیت کا اعتراف ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ہمارا مذہب سماجی انصاف اور لوگوں کے حقوق کے احترام کے اصولوں پر زور دیتا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ ترقی کے عمل میں محنت کشوں کے حقوق کے اعتراف کا احترام انتہائی ضروری ہے۔ وزیر اعظم نے اپنے پیغام میں اس عزم کا اعادہ کیا کہ حکومت مزدوروں کو بنیادی حقوق کی فراہمی اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ مزدوروں کی فلاح و بہبود کے لیے مربوط نظام تیار کرنا اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزار کہتے ہیں نیا پاکستان محنت کشوں اور مزدوروں کا پاکستان ہے۔ حکومت نے پاکستان میں محنت کشوں کو ان کے حقوق دینے کے لیے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزار نے یوم مئی کے حوالے سے اپنے پیغام میں کہا کہ مزدور ہمارے ہیرو ہیں جو رزق حلال کما کر معیشت کو مضبوط کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ حکومت نئے پاکستان میں محنت کشوں کو ان کے حقوق دینے کے لیے پرعزم ہے۔ اپنے پیغام میں ان کا کہنا تھا کہ حکومت محنت کشوں کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ سابقہ حکومتوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ سابق ادوار میں مزدوروں کی فلاح و بہبود کے لیے عملی اقدامات نہیں کیے گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ محنت کش طبقے کو ان کا جائز مقام دیے بغیر پائیدار اقتصادی اور سماجی ترقی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ ملک کی معیشت کے لیے مزدوروں کی خدمت کو سراہتے ہوئے انہوں نے کہا کہ معیشت کو مضبوط بنیادوں پر استوار کرنے میں محنت کشوں کا کلیدی کردار ہے۔ خیال رہے کہ آج دنیا بھر میں مزدوروں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ آج مزدوروں کا عالمی دن ہے۔ کورونا کے باعث فلم انڈسٹری پر پہلے ہی زبحالی کا شکار ہے۔ نگار خانوں سے وابستہ سینکڑوں ٹیکنیشینز اور مزدور کام نہ ہونے کے باعث بھوکے مرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے شجر الدین کی اس رپورٹ میں۔ پاکستان میں فلم انڈسٹری زوال کا شکار ہے۔ حکومت نے فنکاروں ٹیکنیشین کے لیے بھی کچھ نہ کیا، اسٹوڈیوز بھی ویران ہو گئے۔ فنکاروں اور ٹیکنیشین کا بھی کہنا ہے کہ آج یوم مئی ہے لیکن ہمارے لیے کچھ نہ کیا گیا۔ بہت غربت میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، پریشان ہیں، گھر میں جاتے ہیں
तो बच्चों से परेशान हो जाते हैं। इधर आते हैं तो काम नहीं है, ना कोई पूछने वाला है, ना कोई हमें पूछ रहा है। सर कोई नहीं हमें पूछ रहा। अब तो ये सोच रहे हैं कि क्या होगा, कुछ समझ में बात नहीं आ रही हमारी, क्या होने वाला है, क्या होगा। हमें पूछ कोई नहीं रहा, हुकूमत की तरफ से 1 रुपया भी हमें नहीं मिला है। क्या बताएं आपको, कैसे घर का खर्चा चल रहा है। कभी खा लेते हैं, कभी नहीं खाते। मांगा जाता नहीं, नाम ने सारी उम्र मांगा है, मेहनत की है, काम की है। इसके अलावा हमें काम और कोई आता भी नहीं जो हम कर लें। टेक्नीशियंस और फनकारों का रो रो कर कहना था कि वजीर आजम ने हमें कोई रिलीफ नहीं दिया। मेरे इमरान खान साहब को एक ख्वाहिश है कि इस इंडस्ट्री की तरफ भी आ जाए और इस लोगों से भी पूछे कि तुम्हारा क्या हालात है। हालात बहुत बुरा है, इस बीमारी के साथ इतना बुरा हो गया। अगर ये बच्चे भूखे हैं, लोगों के बच्चे भूखे रह रहे, लोग भीख मांग रहे, सड़कों पर रोडों पर निकल के भीख मांग रहे, भीख। अभी तक इमदाद नहीं पहुंचे, ना आटा पहुंचे, ना घी पहुंचे, ना कुछ पहुंचे। मेरे एक ख्वाहिश है हुकूमत को, अल्लाह की तरफ और अल्लाह से डरो और इधर भी आओ, इंडस्ट्री में भी इस गरीबों का पूछो। बहरान और आज योम मई आपने देखा कि टेक्नीशियन और फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले मजदूर भी राह तक रहे हैं वजीर आजम और वजीर आला की। इनका कहना है कि अब सब में बांट रहे हैं पर हम तक कुछ नहीं पहुंचा, लिहाजा हमें भी कुछ दिया जाए और आप लोग स्टूडियोज़ आएँ और हमारे हालात देखें। मोहम्मद फ़रूक के साथ शजरुद्दीन, TV टुडे। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। अब अच्छी खबर शामिल करेंगे। कोरोना और लॉकडाउन से परेशान आवाम को हुकूमत का बड़ा रिलीफ। पेट्रोलियम की कीमतों में 30 रुपये तक कमी कर दी गई। पेट्रोल की कीमत में 15 रुपये कमी, कीमत 81 रुपये 58 पैसे मुकर्रर। मिट्टी का तेल 30 रुपये कम कर दिया गया। इसी हवाले से बात करने के लिए इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं राना कामरान। जी राना कामरान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं इस्लामाबाद में और नाज़रीन जहाँ पे यहाँ इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से जहाँ पे एक स्ट्रेस है, लोग एक टेंशन में मुब्तला हैं, वहाँ पे एक खुशी की खबर भी है आवाम के लिए कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हर तरह कमी कर दी गई है, जो कि आवाम का एक दरीना मुतालबा था। और पेट्रोल जो है वो तकरीबन 15 रुपये 3 पैसे सस्ता कर दिया गया है। अगर डीजल की बात की जाए तो डीजल तकरीबन 27 रुपये जो है उसकी कीमत जो है वो लेस की गई है। अगर हाई स्पीड की बात की जाए तो हाई स्पीड वो 157 रुपये पर लीटर था, उसकी कीमत को कम नहीं किया गया, उसकी वो जो साबका कीमत थी वही सस्टेन रखी गई है। इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि क्या वो समझते हैं कि जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम हुई हैं, इस हवाले से उनकी क्या राय वो अपनी रखते हैं। जी बताइएगा कि किसको ये क्रेडिट देते हैं और क्या समझते हैं कि हुकूमत का ये पॉजिटिव इकदाम है। नहीं, ये अच्छी बात है, हुकूमत का अच्छा इकदाम है, इमरान खान को क्रेडिट जाना चाहिए। आज उन्होंने अच्छा इकदाम किया है। पेट्रोल, क्योंकि आजकल कोरोना की वजह से लोग बहुत वो हैं, कंजेस्टेड टाइप हैं, तो इसलिए बेहतर है कि चलो कुछ सहूलतें दे रहे हैं, कुछ फायदे दे रहे हैं। शुक्रिया। हाई स्पीड की कीमत कम नहीं की जाए क्या? ये तो हुकूमत को सोचना चाहिए उस पर क्या है या क्या कर रहे हैं वो। ये हमारी जो आपकी सोच के हिसाब से तो नहीं चल सकता, हुकूमत बेहतर जानती है इसके। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, शहरियों का ये कहना कि ये अच्छा इकदाम है और हुकूमत को इसके लिए अप्रिशिएट करना चाहिए और इमरान खान का शुक्रिया भी अदा करना चाहिए आवाम को कि उन्होंने एक अच्छा आवाम को रिलीफ दिया है। अगर आलमी मार्केट में इसकी कीमतें कम हुई हैं तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी इस पर अमल दरामद करते हुए इसमें हर तरह जो है वो हर तरह कमी की है पेट्रोल की कीमतों में। जी, गवर्नमेंट पाकिस्तान ने भी आवाम को रिलीफ दिया है। बहुत शुक्रिया राना कामरान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी नादरा ने अपने तमाम दफातर 4 मई से खोलने का फैसला कर लिया। कोरोना वायरस के फैलाव के खतरे के पेश नज़र मुल्क भर में नादरा के दफातर को आवाम के लिए आरजी तौर पर बंद कर दिया गया था। नादरा की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि नादरा के तमाम अमूर 4 मई 2020 से फाल हो जाएंगे। कोरोना वायरस के फैलाव के खतरे के पेश नज़र मुल्क भर बंद कर दिया गया था। नादरा का कहना था कि कोरोना वायरस की वबा के पेश नज़र पीर नादरा के तमाम दफातर और नादरा मुलाजमीन के लिए एहतियाती और हिफाजती इक़दाम का मेगा सेंटर इस्लामाबाद में तजर्बाती टेस्ट किया गया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। बिलावल भुट्टो कहते हैं सिंध हुकूमत के हर इकदाम की विफाक की जानिब से मुखालफत अफसोसनाक है। वर्ल्ड बैंक और G20 ममालिक से मिलने वाला रिलीफ सूबों को दिया जाए।
چیئرمین پیپلز پارٹی کی زیر صدارت ویڈیو لنک کے ذریعے مشاورتی اجلاس ہوا، جس سے خطاب میں بلاول بھٹو نے وفاقی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ کہا، سندھ حکومت کے ہر اقدام کی وفاق کی جانب سے مخالفت افسوسناک ہے۔ اجلاس میں کرونا وائرس کی صورتحال اور ملک کو درپیش معاشی مسائل پر بھی بات چیت ہوئی۔ اجلاس میں نوید قمر، شازیہ مرین، نفیسہ شاہ، قمر عثمان قائرہ نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی۔ قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے نیب کی جانب سے نواز شریف کے وارنٹ گرفتاری کے اجراء کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ شہباز شریف نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ نواز شریف عدالتی حکم کے تحت بیرون ملک علاج کے لیے گئے۔ نیب کا یہ اقدام قانون کی کھلی توہین اور عدالتی احکامات کی سراسر خلاف ورزی ہے۔ عمران خان پوری قوم کو اپنے سیاسی انتقام کی بھینٹ چڑھا رہے ہیں۔ عوام کی توجہ اپنی ناکامیوں سے ہٹانے کے لیے یہ نیا ہتھ کنڈا اختیار کیا گیا۔ قائد حزب اختلاف کا کہنا تھا کہ شریف خاندان، نواز شریف اور مسلم لیگ نون نے ہمیشہ قانون کی پاسداری کی۔ نیب کا یہ اقدام قانون کی کھلی توہین اور عدالتی احکامات کی خلاف ورزی ہے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر ثانیہ نشتر کہتی ہیں کہ جب تک احساس پروگرام سے حتمی میسج نہ آئے، مسحقین سینٹر میں پیسے لینے نہ جائیں۔ اسلام آباد میں میڈیا کو بریف کرتے ہوئے ثانیہ نشتر کا کہنا تھا کہ کچھ لوگ جعلی نمبر بھی استعمال کر رہے ہیں۔ شہری کسی اور نمبر سے میسج آنے پر اس پر اعتبار نہ کریں۔ نادرہ کے دفاتر بتدریج کھلتے جا رہے ہیں، اس سے رقم کی ترسیل میں آسانی آئے گی۔ اگلے 10 دن تک جانچ پڑتال کرنے والے لوگوں کو حتمی میسج بھی مل جائے گا۔ ثانیہ نشتر کا کہنا تھا کہ یہ بہت بڑا پروگرام ہے، اس میں دشواریاں بھی آ رہی ہیں، تاہم روزانہ کی بنیاد پر مسائل کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ معصوم لوگوں کے پیسوں میں کٹوتی کرنے والوں کے خلاف ایکشن لیا جا رہا ہے۔ وفاقی وزیر برائے سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودھری کہتے ہیں دنیا میں کرونا وائرس کے لیے جو تحقیق ہو رہی ہے، پاکستان کی ٹیمز معاونت کر رہی ہیں۔ فواد چودھری نے کہا کہ پاکستان میں ماسک اور سینیٹائزر کی قلت ہو گئی تھی۔ ہم نے مارچ کے پہلے ہفتے فیصلہ کیا کہ اپنے سینیٹائزرز اور ماسک تیار کرنے ہیں۔ اب ہمارے پاس اتنے سینیٹائزر ہیں کہ ہم برآمد کر سکتے ہیں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان اپنا N95 ماسک بنا رہا ہے جو 90 روپے میں پڑے گا۔ اپنے وینٹیلیٹرز بھی تیار کر رہے ہیں۔ ہمارے وینٹیلیٹرز کی قیمت درآمد کیے جانے والی وینٹیلیٹر سے قدرے کم ہے۔ معاون خصوصی زلفی بخاری کا کہنا ہے کہ عرب ممالک میں 21,000 پاکستانی نوکری سے محروم ہو گئے۔ ہر ہفتے 7,000 لوگ واپس آئیں گے تو غصہ اور پریشانی کم ہوگی۔ زلفی بخاری نے کہا کہ کرونا کے باعث فضائی آپریشن معطل ہونے کے بعد بیرون ملک پھنسے ہوئے پاکستانیوں کی واپسی کی کوششیں تیز ہو رہی ہیں اور جلد ہی ہر ہفتے 7,000 پاکستانیوں کو واپس وطن لایا جا رہا ہے۔ حکومت کوشش کر رہی ہے کہ کرونا کی وبا پھیلنے کے بعد بیرون ملک کام کرنے والے جن پاکستانیوں کو رخصت پر بھیج دیا گیا تھا، حالات میں بہتری آنے کے بعد ان کی نوکریوں پر واپسی کو یقینی بنایا جائے۔ زلفی بخاری نے کہا کہ پاکستان پر خلیجی ممالک کی جانب سے کوئی دباؤ نہیں ہے کہ وہ اپنے شہریوں کو واپس بلائے۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ اقوام متحدہ کی جانب سے پاک فوج کے امن مشن دستے کی کانگو میں امدادی سرگرمیوں کو زبردست انداز میں سراہا گیا۔ ترجمان اقوام متحدہ کہتے ہیں کہ پاکستان عالمی امن کا پیامبر، انسانیت کا محافظ ہے۔ ترجمان اقوام متحدہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا اقوام متحدہ امن مشنز میں کلیدی حصہ ہے۔ پاکستان عالمی امن کا پیامبر، انسانیت کا محافظ ہے۔ کانگو سیلاب میں سینکڑوں جانیں بچانے پر اقوام متحدہ نے پاک فوج کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے پاکستان امن مشنز کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ اقوام متحدہ نے پاکستان کی امن کاوشوں، انسانی ہمدردی کی سرگرمیوں کا برملا اعتراف کرتے ہوئے کانگو میں سیلاب کے دوران پاکستانی امن مشن کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ اقوام متحدہ کے ترجمان نے پاک فوج کی امدادی کارروائیوں پر مبنی ISPR کی ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کر کے لکھا کہ دیکھیں کیسے پاک فوج نے تباہ کن سیلاب سے سینکڑوں زندگیاں بچائی ہیں۔ وزیر اطلاعات شبلی فراز کا کہنا ہے کہ بھارت میں ہندوتوا سوچ کا راج اور 21ویں صدی کی نازی تنظیم ابھر کر سامنے آ رہی ہے، اقلیتوں کے حقوق روندے جا رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات شبلی فراز نے اپنی ٹویٹ میں کہا کہ کرونا کو مسلم وائرس قرار دینا بیمار بھارتی ذہنیت کی عکاسی ہے۔
عالمی مذہبی آزادیوں کے امریکی کمیشن کی رپورٹ نے بھارت کے جمہوری اور سیکولر چہرے کو پوری طرح بے نقاب کر دیا ہے۔ شبلی فراز نے کہا کہ امریکی رپورٹ انتہا پسند ہندو معاشرے کا پتہ دے رہی ہے۔ نریندر مودی کے ہاتھوں بھارتی سماج تقسیم کی گہری کھائی میں گر چکا ہے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق کہتے ہیں کورونا وائرس نے عالمی معیشت کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ کورونا لاک ڈاؤن کے باعث مزدور سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ سینیٹر سراج الحق نے ایک بیان میں کہا کہ حکومت نے مزدوروں اور کسانوں کو کوئی ریلیف نہیں دیا۔ دہاڑی دار مزدوروں کے گھروں میں راشن پہنچانے کا فوری انتظام کیا جائے۔ لیبر قوانین اور سماجی تحفظ قوانین پر عمل درآمد کرنے والی مشینری کی مکمل اوور ہالنگ کی ضرورت ہے۔ امیر جماعت اسلامی کا کہنا تھا کہ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں تاریخی کمی کا فائدہ پاکستان کے عوام کو نہیں پہنچنے دیا گیا۔ مظفر گڑھ میں پولیس اور ڈاکوؤں کے مابین مبینہ پولیس مقابلے کے دوران ساتھیوں کی گولی لگنے سے ایک ڈاکو ہلاک جبکہ ایک زخمی ہو گیا۔ مبینہ ڈاکو 50 سے زائد مقدمات میں پولیس کو مطلوب تھا۔ مظفر گڑھ میں مبینہ پولیس مقابلے کے دوران ساتھیوں کی گولی لگنے سے عمران عرف صدام نامی ڈاکو ہلاک ہو گیا۔ پولیس ترجمان کے مطابق علی پور میں بیوپاری سے ہونے والی ڈکیتی کے ملزمان کی تلاشی جاری رکھے ہوئے تھے کہ ملزمان کی لوکیشن معلوم ہونے پر پولیس ملزمان کو تحصیل جتوئی کی چوکی جہاں پور کی حدود میں گئی۔ پولیس ترجمان کے مطابق ملزمان نے پولیس کو دیکھ کر اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ ایک ڈاکو ہلاک اور ایک زخمی ہو گیا جبکہ ایک ڈاکو فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ پولیس کے مطابق ہلاک ہونے والے ڈاکو کی شناخت عمران عرف صدام جبکہ زخمی ہونے والی کی شناخت فیاض انور کے نام سے ہوئی ہے۔ اور اب خبریں شامل کریں گے بین الاقوامی منظرنامے سے۔ روس کے وزیر اعظم میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو گئی ہے۔ ڈپٹی پرائم منسٹر اینڈری بیلوسو کو ان کی جگہ قائم مقام وزیر اعظم تعینات کر دیا گیا۔ روس کے وزیر اعظم میخائیل میشوستین روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے ویڈیو کانفرنس پر رابطہ کیا اور ان کو کورونا کے حوالے سے آگاہ کیا۔ انہوں نے روسی صدر کو مشورہ دیا کہ ڈپٹی پرائم منسٹر کو ان کی جگہ قائم مقام وزیر اعظم تعینات کر دیا جائے تاکہ ملکی امور اچھے سے چلتے رہیں۔ انہوں نے اپنے عہدے سے عارضی طور پر دستبرداری کا اعلان بھی کیا۔ روسی صدر نے وزیر اعظم کی تجویز اور مشورے کو احسن قرار دیتے ہوئے اینڈی بیلوسو کو قائم مقام وزیر اعظم تعینات کر دیا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کہتے ہیں ملک میں کرونا وائرس انتہا سے گزر چکا، اب زور ٹوٹ رہا ہے، اگلے ہفتے معیشت کا پہیہ چلانے کا منصوبہ بتائیں گے۔ وزیر اعظم بورس جانسن کہتے ہیں کرونا انفیکشن بلند ترین سطح سے گزر چکا ہے اور اب وبا سے انفیکشن میں بتدریج کمی آ رہی ہے۔ بورس جانسن نے کہا کہ اگلے ہفتے معیشت کا پہیہ چلانے کا منصوبہ بتائیں گے، بچوں کے اسکول واپسی کی تفصیلات بھی اگلے ہفتے بتائیں گے، جبکہ ورکرز کے کام پر واپسی کا منصوبہ بھی تیار کر لیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ برطانیہ میں کسی ایک بھی مریض کو وینٹیلیٹر یا آئی سی یو کی کمی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ بورس جانسن نے لاک ڈاؤن میں نرمی سے ایک اور تباہ کن لہر کے خدشے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بندشوں میں نرمی کی گئی تو ایک اور لہر کا خطرہ ہے۔ امریکی کمیشن برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی نے بھارت پر سخت سفارتی پابندیوں کے اطلاع کی سفارش کر دی ہے۔ امریکی کمیشن برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی کی اجرا کردہ رپورٹ میں بھارت کو تشویشناک ملک نامزد کرنے کے بعد امریکی کمیشن نے بھارت پر سخت سفارتی پابندیوں کے اطلاع کی سفارش کر دی ہے۔ امریکی کمیشن کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ہندوستان جان بوجھ کر مذہبی آزادی کے خلاف منظم پرتشدد کارروائیوں کی اجازت دی۔ بھارت نے بین الاقوامی مذہبی آزادی اور بین الاقوامی مذہبی قانون کی سنگین خلاف ورزیاں کی ہیں۔ کمیشن نے رپورٹ میں سفارش کی ہے کہ بھارتی حکومت اداروں حکام پر سفارتی انتظامی پابندی عائد کی جائے، مذہبی آزادیاں سلب کرنے میں ملوث افراد کے اثاثے منجمد کیے جائیں، امریکہ داخلے پر بھی پابندی عائد کی جائے۔ امریکی کمیشن نے سفارش کی ہے کہ بھارتی شخصیت کے خلاف کارروائی کے لیے مالیاتی اور ویزا حکام کو پابند بنایا جائے۔ طالبان نے امریکہ کے ساتھ ہونے والے دوحہ معاہدے کے تحت افغان سیکیورٹی فورسز کے مزید 40 اہلکار رہا کر دیے ہیں۔ قطر میں طالبان کے سیاسی دفتر کے ترجمان سہیل شاہین کا کہنا ہے کہ افغان صوبے قندوز میں 40 افغان سیکیورٹی اہلکاروں کو رہا کر دیا گیا ہے۔
طالبان کی جانب سے قیدیوں کی رہائی کی عمل کو تیز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ قیدیوں کو کورونا کی وبا کے خطرے سے بچایا جا سکے۔ اور اب خبریں کھیل کے میدان سے۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے سالانہ رینکنگ جاری کر دی ہے، جس کے مطابق پاکستان ٹی20 اور بھارت ٹیسٹ کرکٹ کی پہلی پوزیشن سے محروم ہو گیا ہے۔ پاکستان کی 3 درجے تنزلی کے ساتھ پہلے سے چوتھے نمبر پر آ گیا۔ ٹی20 رینکنگ میں 27 ماہ کے بعد پاکستان کی 3 درجے تنزلی کے ساتھ پہلے سے چوتھے نمبر پر آ گیا۔ آسٹریلیا اور سری لنکا سے سیریز میں شکست قومی ٹیم کی رینکنگ میں تنزلی کی وجہ بنی۔ پاکستان جنوری 2018 میں ٹی20 کی پہلی پوزیشن پر تھا۔ نیوز اسٹوڈیو سے